वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शिमर जिल जोशन और खालिद बिन यजीद और सिनान इब्न अनस, ये तीनों ने मिलकर इमाम पाक का गला काट लिया और इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया। यहाँ उस्ताद ज़मन बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं, अल्लामा नईमी भी, अल्लाह सैयद नईमुद्दीन भी लिखते हैं कि जिस वक्त इमाम की शहादत हो रही थी तो शहादत गोया के दुल्हन बनकर सुर्ख लिबास पहन करके मुंतजिर खड़ी थी। इधर सरे अक़दस को काटा गया और उधर दौड़ करके शहादत ने इमाम अली मकाम से गले मिला और इमाम अली मकाम ने जामे शहादत नोश फरमाया। इधर जामे शहादत नोश किया, ऐन दोपहर का वक्त था, जुमा के दिन। उधर सूरज को कहन लग गया और जब सूरज कहना गया तो दिन में तारे नजर आने लगे। यानी खुदा ने अपने जलाल का, गुस्से का इजहार इस तरह फरमाया कि दिन में तारे नजर आने लगे और खून की बरसात होने लगी। 7 दिन तक मुसलसल लोगों ने खून की बरसात, खून को बरसते देखा। आसमान सुर्ख रहा। अल्लामा सुयूती फरमाते हैं कि उफक पर जो शफक के साथ सुर्खी नजर आती है, ये शहादत हुसैन से पहले नहीं थी। ये जब आसमान सुर्ख रहा और जब उसकी सुर्खी छटी तो वो सुर्खी बाद में खत्म हो गई, लेकिन शफक के साथ की सुर्खी ये इमाम हुसैन की शहादत की आज भी निशानी है। लोग शहादत हुसैन को सिर्फ 10-11 दिन में बयान करते हैं, लेकिन कुदरत ने क़यामत तक इमाम अली मकाम की शहादत की निशानी शफक के साथ वो सुर्खी के तौर पर रोजाना शाम के वक्त जाहिर फरमा दी। क्यों? ताकि क़यामत तक लोग शहादत हुसैन को भूलने न पाए। अब क़यामत तक कोई खतीब अगर इमाम की शहादत ना भी बयान करे तो रोजाना शफक के साथ की वो सुर्खी लोगों को शहादत इमाम हुसैन की याद दिलाती रहेगी और करबला की याद को ताजा करती रहेगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उधर तो खून की बरसात हुई। बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून नजर आता। आजकल जैसे लड़के नौजवान चेहरे को खूबसूरती के लिए क्रीम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तौर का, तो उस दौर में भी क्योंकि ये क्रीम वगैरह का सिस्टम नहीं था तो लोग अपने चेहरे पे गाज़े हुस्न लगाते थे। वो क्रीम टाइप ही होता था लेकिन वो गाज़े हुस्न कहलाता था। उसके अंदर जो वो जड़ी बूटियां होती थी उसको लगाने से चेहरा खूबसूरत नजर आता था। तो गाज़े हुस्न जो है वो आशूरा के दिन जिन्होंने अपने चेहरे पे मला शहादत इमाम हुसैन के दिन, उनके चेहरे जल करके सियाह हो गए, काले हो गए। यानी कुदरत को उस दिन जो है वो मेकअप करना या लोगों को बनना संवरना भी कुदरत को पसंद न आया। जिन कपड़ों पर वो जो बारिश का खून जब बरसा कपड़े फटते फट गए, लेकिन जो है अल्लाह अकबर वो कपड़ों पर से खून का असर खत्म नहीं हुआ। उधर तो कुदरत की तरफ से ये सब निशानियां थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने मदीने में जिन्नात को नौहा करते सुना कि जिन्नात नौहा कर रहे, रो रहे जिन्नात, और वो रोते हैं और उनकी आवाज मैंने सुनी। इसलिए कि रसूलुल्लाह के विसाल के वक्त मैंने आवाज सुनी थी जिन्नात के नौहा करने की, और दूसरी मर्तबा मैंने जो आवाज सुनी वो मैंने जब सुना कि जिन्नात रो रहे हैं तो मैंने अपनी कनीज से कहा, अरे जिन्नात के रोने की नौहा करने की आवाज आ रही है, जरा बाहर जाके देख और खबर ला के क्या हो रहा है। तो बाद में पता चला कि इमाम अली मकाम की शहादत हो गई, क्योंकि सैयदा उम्मे सलमा ने देखा कि उस दिन जो है वो करबला की जो मिट्टी अल्लाह के रसूल ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा को दिया था वो खून की शक्ल इख्तियार कर गई, वो खून बन गई, खुद ब खुद खून बन गई। अल्लाह अकबर, ये सब कुदरत की तरफ से निशानियां थी। लोग कहते हैं शहादत हुसैन को तुम इतनी अहमियत क्यों देते हो? मैंने कहा अल्लाह से पूछो कि वो शहादत हुसैन को इतनी अहमियत क्यों दे रहा था कि किसी की मैयत पर, किसी की मौत पर तो सूरज को गहन नहीं लगाना, किसी की मौत पर तो खून की बरसात नहीं हुई ना। आखिर इमाम हुसैन की शहादत पर यह सब क्यों हुआ? और ये मोतबर रिवायतों में मौजूद है। अल्लाह अकबर, ये तो सब कुदरत की निशानियां थी। दूसरी तरफ करबला में जो कयामत सुगरा थी वो ये थी कि इधर शहादत हो गई, उधर इमाम अली मकाम और उनके रफ़क़ा के लाशों के कपड़े तक निकाल लिए गए।
شہداء کے لاشوں کے کپڑے تک نکال لیے گئے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہیدوں کی لاشوں کو کچل دیا گیا، حتیٰ کہ علی اصغر جیسے ننھے شہزادے 6 مہینے کے اس بچے کی بھی پرواہ نہیں کی، 6 مہینے کے اس معصوم کے لاشے کو بھی جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا گیا۔ میں معصوم جو علی اصغر کو کہہ رہا ہوں اس معنی میں نہیں جس معنی میں روافظ کہتے ہیں، بلکہ اس معنی میں جس معنی میں علامہ ارشد القادری نے ان کو اپنی کتاب میں معصوم لکھا ہے۔ اللہ اکبر، 6 مہینے کے اس معصوم شہزادے کو بھی کچل دیا گیا، ان کا گلا بھی کاٹ دیا گیا۔ چھوٹے بچوں کو سے تو کافر بھی اتنی نفرت نہیں کرتے، عداوت نہیں کرتے۔ اور امام علی مقام کے لاشے کو، ان کے رفقا کے لاشے کو جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا جا رہا تھا ادھر، تو ادھر بیویاں تو اسی غم میں مبتلا تھی، لیکن ادھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں کچلی جا رہی تھی، ادھر امام علی مقام کے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا گیا۔ خیمے لوٹے جانے لگے۔ جب خیمے لوٹے جا رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ اکبر، مورخ یہاں تک لکھتا ہے، کہاں تک یہ داستان کس ہمت اور طاقت کے ساتھ کوئی بیان کرے، بس بار بار اس کو بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے نانا نے دین پھیلانے میں کوئی قربانی میں کسر نہیں چھوڑی، اور نواسے نے دین بچانے کے لیے قربانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر، حسین منی وانا من الحسین کا مفہوم اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ادھر خیموں کو آگ لگ گئی، شہزادی ننھی سکینہ جو 3 دن کی پیاسی ہے، کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں، ایک ظالم آتا ہے اور کان کی بالیاں جو ہے وہ چھینتا ہے اس طریقے سے کہ اس کو اتارنا بھی گوارا نہ تھا، بلکہ وہ کھینچ لیتا ہے۔ شہزادی سکینہ کے کان کٹ جاتے ہیں، خون کی پھواریں نکلنے لگتی ہے۔ ننھی شہزادی نے سوچا کہ یہ مسلمان ہے، یتیموں پہ رحم کرتے ہیں مسلمان، اگر میں بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں تو مجھ پہ بھی رحم کریں گے، اور اگر یہ کہوں گی کہ میں حسین کی یتیم ہوں تو مجھ پر زیادہ رحم ہوگا۔ اس ننھی شہزادی نے بڑی سادگی سے کہا، ارے میری بالیاں کھینچ کر کے میرے کرنوں کو زخمی کرنے والوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں سکینہ ہوں، حسین کی یتیم ہوں۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کر شہزادی نے کہا تھا، لیکن اتنا کہنا تھا کہ رحم کرنے کی بجائے شہزادی سکینہ کے منہ پہ انہوں نے تماچے مارنے شروع کی۔ شہزادی سکینہ کے منہ پہ تماچے لگنے لگے، اور اس کے بعد علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا۔ شہزادہ امام زین العابدین کے نیچے جو بستر تھا وہ بستر لے کر کے گئے، حتیٰ کہ بیویوں کے جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، ان کی چادریں تک چھین لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی جو ننگے سرائی تھی اس کے سر پہ اپنی چادر ڈال کر مسلمانوں کو بتایا تھا کہ بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کی عزت کی جاتی ہے، لیکن جس رسول نے لوگوں کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے منع کیا، جس رسول نے بیٹی کی پیدائش پہ جنت کی بشارتیں دی، جس رسول نے بیٹی کو جنت قرار دیا، بیٹی کی ولادت اور پرورش پر جنت کی بشارتیں دی، ان کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی گئی۔ سیدہ زینب کے بارے میں حمید بن مسلم کہتا ہے، یہ یزید کے ایک طرف سے آیا تھا، وہ کہتا ہے میرے دل میں اہل بیت کے لیے نرمی پیدا ہو گئی، میں سائیڈ ہو کر کے تماشا دیکھنے لگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہائے ہائے، جس رسول نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی تھی، جب ان کی شہزادیوں کی چادریں چھین لی گئی تو سیدہ زینب نے جلتے ہوئے خیمے کی تناب اٹھائی اور اس کو ریت میں بجھایا، اور بجھا کر اپنے سر پر وہی جلا ہوئے خیمے کا ٹکڑا رکھ لیا اور فرمایا بیبیو اب بھی جو ہے تمہارے لیے پردہ کرنا لازم ہے۔ اللہ اکبر، آج تو کسی فقیر اور بھیک مانگنے والے کی بیٹی بھی خیمے کے جلے ہوئے ٹکڑے سے پردہ نہیں کرتی، لیکن یہ وہ شہزادی ہے جو پیدا ہوئی تو رسول اللہ کی گود پہ لا کر دی گئی، جس نے صرف 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا، جس نے کوفہ میں عورتوں میں سب سے پہلے درس قرآن دیا۔ جب رسول اللہ کی گود میں شہزادی زینب کو دیا گیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو فاطمہ کے بالکل ہم شکل ہے، آپ اس کا کیا نام رکھیں گے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا اس کا نام میں زین اب رکھتا ہوں۔
اس کا نام زین اب رکھتا، یعنی زین اب کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے باپ کی زینت۔ زینب، حضور کو یہ نام بڑا پسند تھا۔ حضور کے گھر میں، حضور کی ظاہری حیات میں کئی زینب ہو گئی تھی۔ رسول اللہ کی دو زوجہ کا نام زینب تھا، حضور کی بڑی شہزادی کا نام زینب تھا، حضور نے اپنی نواسی کا نام بھی زینب رکھا تھا۔ زینب نام سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور حضور علیہ السلام نے جیسے امام حسین کو گھٹی دی تھی، امام حسن کو گھٹی دی تھی، ویسے اللہ کے رسول نے سیدہ زینب کو بھی گھٹی اپنے ہاتھوں سے دی تھی۔ اپنی زبان حضور سیدہ زینب کے منہ میں حضور نے ڈالی تھی، ان کا نام رکھا، ان کے کان میں اذان پڑی تھی، یہ سیدہ زینب ہے۔ آپ جو سیدہ زینب کی ہمت اور حوصلہ کربلا میں دیکھتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں بھی شیر فاطمہ ہے، اور جو ہے وہ خون علی ہے، اور لعاب نبی ہے امام حسین میں، اور وہی چیز سیدہ زینب کے اندر بھی موجود ہے۔ شیر فاطمہ ہے، خون علی ہے، لعاب نبی ہے۔ سیدہ زینب پاک نے جو ہے اللہ اکبر وہ ٹکڑا اٹھا کر رکھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے مجھے رونا آ گیا، اسی پہ بس نہیں، فرمایا کہ وہ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک چاند جیسی خاتون دیکھا جو انگارے پر چلتی تھی اور آگ پر چل کر کبھی خیموں کے باہر، کبھی خیموں کے اندر، کبھی خیموں کے باہر، کبھی خیمے کے اندر۔ فرماتے سیدہ سے میں نے پوچھا بی بی کون ہے آپ، اور آپ کو اپنی جان سے پیار نہیں ہے کیا؟ آپ آگ پر چل کے ادھر جاتی ہے، ادھر آتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر آتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے اپنی جان سے پیار کیوں نہ ہو، میری جان تو خیمے میں پڑی ہوئی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا بچہ ہے بیمار، میرے بھائی کا ایک ہی بیٹا بچہ ہے بیمار ہے، اور خیمے جل رہے ہیں، اور اس کو بچانے والا، اٹھانے والا کوئی مرد ہمارے پاس نہ رہا، اگر میں اس کو بھی چھوڑ دوں تو نسل حسین کا خاتمہ ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ کی حسینی نسل کس سے چلے گی؟ حمید بن مسلم کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، اور آگ پر چلتے ہوئے زینب جو ہے امام زین العابدین کو ریت پر لا کر لٹا دیتی ہے۔ یہ سیدہ زینب پاک کا کردار کربلا کے اندر ہے۔ اب وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلنے والی بات، خیمے میں آگ لگ گئی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ سیدہ شہربانوں نے کہا شام ہوتے ہوتے، کہا کہ بی بی کٹی پٹی تازہ لاشیں ہیں۔ اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سارے شہیدوں کے خون جو ہے جب تک ان کو دفن نہیں کیا گیا تازہ نکلتے ہی رہے، حالانکہ مرنے کے بعد چند گھنٹے بعد انسان کے جسم سے خون نکلتا نہیں ہے، لیکن یہ ان شہیدوں کی شان تھی کہ جب تک ان کی تدفین نہیں ہو گئی ان کے جسم سے لاشا، ان کے جسم سے خون نکلتا رہا، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بھی ان کے جسم سے خون بہ رہا ہو، وہ شہیدوں کے جسم سے اس وقت بھی خون نکل رہا ہوگا، خون بہ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ شہربانوں نے کہا بی بی کٹی پٹی تازہ لاشیں ہیں، درندوں کی آوازیں آتی ہیں، یہ درندے کہیں کسی کا جسم اٹھا کر کھا نہ جائیں، کسی کا جسم نہ لے کر کے چلے جائیں۔ بی بی کوئی ہے نہیں گھرانے میں تاکہ ان لاشوں کو کوئی پہرا دے سکے۔ اس وقت مورخ لکھتا ہے کہ سیدہ زینب پاک نے کہا اگر کوئی میرے گھر کا جوان نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے جو ان لاشوں پہ پہرا دے سکے، تب میں تو ہوں۔ اور آپ نے کہا مجھے خنجر کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پہ میں پہرا دے سکتی ہوں۔ آپ نے کربلا کی ریت پر جو ہے وہ خنجر ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہاں خنجر کیا ملتا تھا؟ کسی کا ٹوٹا ہوا خنجر زمین پہ پڑا مل گیا، اسی کو اٹھا لیا، اور اسی ٹوٹے خنجر سے سیدہ زینب لاشوں پہ پہرے دینے لگی۔ جب لاش پہ پہرا دیتے دیتے کٹی پٹی لاشوں سے گزری، ہمت والی وہ خاتون، بہرحال عورت عورت ہوتی ہے، عورت کی کتنی بھی ہمت ہو عورت عورت ہوتی ہے، جب کٹی پٹی لاشوں کو دیکھا تو زاروں قطار رو پڑی۔ سیدہ زینب اس کی راوی ہے، بیان کرتی ہے جب میں کٹی پٹی لاشوں پر پہرے دے رہی تھی اور گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا ایک کٹی ہوئی لاش سے کے قریب سے کسی کے سسکیاں لینے کی اور رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز پر جب میں نے توجہ دی کہ کوئی سسکیاں لے کے رو رہا ہے اور کہتا ہے بابا آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا بابا آپ کہاں چلے گئے، بابا آپ بولتے کیوں
کیوں نہیں بابا؟ جب کہا یہ آواز تو جانی پہچانی ہے. جب توجہ کی تو اس اندھیرے میں پتا چلا کہ شہزادی سکینہ ایک لاش سے لپٹ لپٹ کر فریاد کر رہی ہے. سیدہ زینب سے برداشت نہ ہوا. آپ نے سیدہ شہزادی سکینہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا شہزادی تیرے بابا کی لاش تو پہچان میں نہیں آتی، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہی لاش تیرے بابا کی لاش ہے؟ تب شہزادی سکینہ نے کہا پھوپھی امی جب میں نے ان کٹی پٹی لاشوں کے قریب آ کر کے کہا بابا کہاں ہو تم، بہت دیر ہو گئی بابا کہاں ہو تم، اور میں تمہارے بغیر سو نہیں سکتی بابا، تو اس وقت اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ میں یہاں ہوں، تو میں بابا کی آواز کو سن کر کے یہاں پہنچ گئی. وہ رات کیسے گزری جس کو تاریخ میں شام غریبہ کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ہے کسی پر ایسی رات گزری؟ ہے کسی کے ایسے احوال اور واقعات؟ اللہ اکبر. سب قربانی دینے والے شان والے ہیں مگر آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر.